बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद फ़ैयाज़ हुसैन याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के ज़रिए आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम करता हूँ और मैं बारहा आप हज़रात की खिदमत में मारूज़ा पेश कर रहा हूँ कि आप हज़रात हमारे जो प्रोग्राम्स हैं मुसलसिल इसको देख रहे हैं और मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारी टीम जो हमारे बानी हैं हाशिम अली मिर्ज़ा और डायरेक्टर सादत अली ख़ान, आप तमाम के मशकूर हैं और हमारी दरख्वास्त है कि आपसे दस्तबरद सा मारूज़ा है कि आप तमाम भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, क्योंकि सबसे पहली अहमियत होती है कि तौफ़ीक़ हो। इंशाअल्लाह तौफ़ीक़ हमें जैसे होगी वैसे ही हम प्रोग्राम नश्र करने की सादत हासिल करेंगे। और आप तमाम की खिदमत में मैं अर्ज़ कर दूं कि ये जो चैनल है केबल के ज़रिए भी तमाम शहर में देखा जा रहा है, आप इसे भी मुलाहिज़ा फरमाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए, क्योंकि ये भी एक खैर है क्योंकि आप बेहतर जानते हैं बुज़ुर्ग और मैं नौजवान और मेरी हमसिन भाइयों के लिए और कमसिन भाई जो छोटे हैं उनके लिए अर्ज़ कर दूं कि चाहे ख़वातीन हो, मर्द हज़रात और बच्चे हो, आप तमाम इसे देखें और इसके साथ आप दुआ करें कि ये तमाम जो इसाले सवाब है देख के अगर लाइक भी कर रहे हैं आप तो ये भी एक इसाले सवाब है। आप नियत कर लें कि इसका सवाब हम तमाम हमारे मरहूमीन जिसके भी आप नाम ले सकते हैं। और हम ये मारूज़ा कर रहे हैं कि जो हज़रात हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के ज़रिए जो इश्तिहारात जिसे ऐड कहा जाता है वो तमाम जो लोग दे रहे हैं उनसे भी मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ। और जो हज़रात मज़ीद देना चाह रहे हैं तो इसमें भी आप नियत करके दे सकते हैं कि जो भी हज़रात इसमें कार खैर के ज़रिए हमारे मरहूमीन के लिए इसाले सवाब हो, ये भी आप नियत कर लें तो वो सवाब बारहा पहुँच जाएगा। क्योंकि हम तमाम चीज़ें मैं अर्ज़ करने से पहले हमारे जितने भी उलमा रहते हैं उनसे भी आप दरियाफ़्त कर लें, मैं भी दरियाफ़्त करता रहता हूँ, मैं भी तालिब इल्म हूँ, मैं भी इल्म हासिल कर रहा हूँ। इसी क़स्द से आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि इसमें हम दोनों का फ़ायदा है। हम जो नश्र कर रहे हैं ये भी हमारे लिए सादत की बात है जो परवरदिगार आलम शहज़ादी कौनैन तौफ़ीक़ देने की बिना पर हम यहाँ मौजूद हैं। और मैं इसी के साथ हमारे मौलाना मीर अस्कर अली मूसवी साहब से दस्तबरद सा मारूज़ा करता हूँ कि ये हमारी दूसरी नशिस्त है जो है तफसीर कुरान बाउनवान क़िबला व काबा। आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में तफसीर पेश करेंगे। मैं क़िबला व काबा से मारूज़ा करता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल्लानतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुम फ़ीकुम अस-सक़लैन किताबल्लाह व इतरती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ सलाम पेश करता हूँ और अस्सलामु अलैकुम। और उसके बाद अपने मौजू से मुताल्लिक़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमारा मौजू तफसीर कुरान मजीद है और पहली नशिस्त में आपकी खिदमत में हम अर्ज़ किए थे कि आदाब तिलावत कुरान के उन्वान से चंद आदाब आपकी खिदमत में अर्ज़ किए गए थे, जिनमें से अहम ये थे कि इंसान जब तिलावत कुरान मजीद करे तो वो बावज़ू रहे, कुरान में तदब्बुर करें, कुरान को आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर और गौर व फ़िक्र करके तिलावत करें। ये तमाम आदाब जो हमें आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने बतलाए हैं, अहादीस और रिवायात में जो वारिद हुए हैं वो तमाम चीज़ें, और कुरान की तिलावत से पहले कुछ दुआएं वारिद हुई हैं, उन दुआओं का पढ़ना, और कुरान की तिलावत के बाद कुछ दुआएं वारिद हुई हैं उन दुआओं का पढ़ना हमें बड़ी ताकीद की गई है। इंशाअल्लाह ताला आज हम तफसीर के मुताल्लिक़ ही चंद अराइज़ को पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि तफसीर कुरान किसे कहा जाता है, क्योंकि कुरान खुदा का कलाम है, खुदा की भेजी हुई किताब है। इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है, इससे हमें हिदायत लेने की ज़रूरत है। और ये कुरान ऐसी किताब है कि हमें यूं ही तिलावत करने से, या अगर अरबी दाँ भी है तो अरबी दाँ इंसान भी कुरान को सही तरीक़े से बग़ैर इसके कि अहल बैत का सहारा हो वो कुरान को नहीं समझ सकता।
تو لہٰذا چند عرائض انشاءاللہ تعالیٰ آج جتنا ممکن ہو سکے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج یہ قرآن دیکھیے، قرآن کے متعلق علوم قرآنی معارف کی دو قسمیں ہیں، قرآنی معارف کی دو قسمیں ہیں، ایک علوم قرآن اور دوسرے تفسیر قرآن۔ علوم قرآن اور تفسیر قرآن، تفسیر قرآن کی جو کوئی بھی ایک عالم ہو یا مفسر ہو، جو کوئی بھی قرآن کی تفسیر کرنا چاہتا ہے، اسے علوم قرآن سے واقف ہونا ضروری ہے۔ جتنے علوم قرآن ہیں، قرآن کے جو علوم ہیں، قرآن کے علوم سے اس کو آشنائی ہو، اس کے بارے میں جانتا ہو۔ اور علوم قرآن کسے کہا جاتا ہے کہ دو چیزیں، کیونکہ معارف قرآن کی دو قسمیں ہوئی ہے، ایک علوم قرآن اور ایک قرآن کی تفسیر۔ علوم قرآن کہتے ہیں قرآن سے متعلق معارف، قرآن سے متعلق معارف، یعنی وہ علوم، یعنی وہ مسائل اور موضوعات جن کا تعلق قرآن کریم کی بیرونی شناخت اور اس کے مختلف پہلوؤں سے، یعنی قرآن کے متن میں یا قرآن کی آیات میں اس کا مطلب نہیں موجود ہے، یعنی یہ الگ سے قرآن سے ہٹ، کیونکہ قرآن سے تعلق ہے اس کا، لیکن قرآن کے اندر اس کی باتیں موجود قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن کے اندر قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن میں آیات متشابہات ہے، آیات محکمات ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے، یہ قرآن کے اندر یہ آیتیں ہیں۔ تو یہ ہمیں یہ قرآن آیات ناسخ کسے کہتے ہیں، آیات منسوخ کسے کہتے ہیں، محکم کسے کہا جاتا ہے، متشابہ کسے کہا جاتا ہے، قرآن کو جمع کیسے کیا گیا ہے، قرآن کی تفسیر کب سے شروع ہوئی ہے، اور یہ تمام بہت سے موضوعات ہیں جو علوم قرآن کے اندر آتے ہیں۔ خود قرات کے بھی بارے میں جو ہے، یعنی قرات قرآن کہ قرات قرآن میں کون سی معتبر ہے، کون سی چیزیں ہیں، اور کتنے ایسے قراء ہیں کہ جن کے بارے میں اعتبار کیا گیا وہ معتبر ہے ہمارے نزدیک۔ وہ تمام چیزیں، بہت سے ایسے علوم ہیں جو علوم قرآن کے اندر آ جاتے ہیں کہ جس کا جاننا ایک مفسر قرآن جو قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے، وہ تمام چیزیں جاننا اس کے لیے بہت ضروری اور لازمی علوم قرآن کے بارے میں۔ اور یہ قرآن یعنی وہ مسائل اور موضوعات جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں، اس کے کچھ عادت ہوتے ہیں۔ ہاں، یعنی اس کی چند کتابیں ہیں، ان کتابوں میں تمام چیزوں کو مشخص کیا گیا۔ علوم قرآن کی مستقل ایک کتابیں ہیں، یعنی تقریباً آپ دیکھیں اس نے کتابیں مرتب کی ہیں جی، یہ کتابیں تقریباً 8ویں صدی ہجری میں ایک علوم قرآن کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام تھا البرہان فی علوم القرآن۔ البرہان، ان کے مفسر شیخ بدر الدین زرکشی، یہ مسلک ان کا، ہاں، یہ ظاہراً اہل سنت سے ہیں، اور الاتقان بھی، لیکن ہمارے خود عالم دین ہیں ایک آیت اللہ العظمی السید ابو القاسم خوئی صاحب، انہوں نے بہترین جامع کتاب لکھی ہے البیان کے نام سے، البیان فی تفسیر القرآن۔ خوئی صاحب کی کتاب ہے آیت اللہ العظمی خوئی، جو مرجع تقلید تھے، جو بہترین، ہاں ابھی مثلا تقریباً ابھی بھی ان کے مقلدین، بہت سے مقلدین موجود ہیں، باقی ان کی تقلید کرنے والے 40 برس ہو چکے ہیں، 30-40، ہاں، اس سے بھی کم گزرا ہے ان کا، 40 برس سے بھی کم ہے، جی ہاں جی۔ تو یہ البیان فی تفسیر القرآن، یہ کتاب قرآن۔ اور ایک البتہ ایک کتاب ہے جو بہت ہی جامع ہے، یہ آیت اللہ العظمی ہادی معرفت صاحب کی، التمہید فی علوم القرآن، التمہید فی علوم القرآن، یہ بہت بہترین کتاب ہے۔ البتہ بہت سے آج کل اردو میں ترجمہ بھی ہوئے ہیں علوم قرآن کے نام سے، علوم قرآن کے نام سے خود آغائے ہادی معرفت صاحب کی کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے، خلاصہ تلخیص کی گئی ہے، خلاصے کے طور پہ علوم قرآن کے نام سے ایسی کتابیں بہت موجود ہے، اور یہ بہت معلوماتی کتاب ہے، بہت معلوماتی موضوع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس بارے میں ہم، یہ تمام اس وقت یہاں موجود مطلب دستیاب ہو سکتی ہیں، یا حیدرآباد میں یا انڈیا میں یا پاکستان میں یا ایسا کچھ؟ جی ہاں، اس کی کتابیں تقریباً نشر ہو چکی ہیں، اگر آج کل نہیں بھی ہوئی ہوگی تو یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، میں انٹرنیٹ پہ اردو کتابیں میں دیکھی ہے، لوڈ کی ہوئی ہے PDF کی شکل میں ایسی۔ اس کی بھی اگر قبلہ کعبہ سے میں سائٹ جو ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ تمام کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، کیونکہ آج کل جو ترقی یافتہ دور ہے قبلہ، کیونکہ ان کو ان تمام چیزوں سے واقفیت ہونی چاہیے، کتاب جا کر خریدنا اور سب سے زیادہ
ایزیلی اویلیبل جو ہو جائے، فون ہے جہاں ان کے پاس لیپ ٹاپ وغیرہ ہے، سہولتیں ہیں، تو وہ فوری اگر سائٹ مل جائے ان کو، کون سی سائٹ ہے اس پہ وہ جا کر تمام چیزوں سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چند کتابیں تھیں جو لہٰذا یہ علم ہے علوم قرآن، جو تفسیر قرآن کرنے سے پہلے اب تھوڑا سا گوشہ قبلہ کہ امام کے دور مطلب غیبت کبریٰ جب شروع ہوا، اس کے بعد کتنے عرصے کے بعد اس کی تفسیر کی گئی؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں گے کہ علم تفسیر کسے کہا جاتا ہے۔ علم تفسیر یعنی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے آیات قرآنی کے معانی اور مقاصد سے آشنائی ہوتی ہے۔ یعنی آئیے دیکھیے، یہ تفسیر قرآن یعنی یہ وہ علم ہے جو خود قرآن کے اندر جو متن موجود ہے، اس قرآن کے الفاظ کے معانی اور اس کے اندر کی چیزوں کو ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے آپ نے جو سوال کیا تھا اس کے بارے میں یہاں پر اس کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علوم قرآن یعنی یہ تفسیر قرآن کب سے شروع کی گئی ہے؟ اگر ہم تاریخ تفسیر قرآن کو اگر دیکھا جائے تو تفسیر قرآن اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی جب سے نزول قرآن شروع ہوا تھا، یعنی رسول خدا ہی کے دور سے، رسول خدا ہی کے دور سے۔ کیونکہ تفسیر کسے کہہ رہے ہیں؟ تفسیر یعنی قرآن کے الفاظ، قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں، اس کے بارے میں وضاحت کرنا۔ تو یہ رسول خدا نہیں، پہلے سے ہی اسی موقع پر قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کے معنی بتائے ہیں، شان نزول بتایا ہے، اس کے بارے میں بتلایا ہے، تو لہذا تفسیر وہیں سے شروع ہو گئی۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ علم تفسیر کے سب سے پہلے مدون ہمارے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو سب سے پہلے علم تفسیر کے تدوین کرنے والے امیر المومنین ہیں۔ امیر المومنین کے ہاتھوں تفسیر کی تدوین کی گئی ہے۔ انشاءاللہ میں ابھی آپ کی خدمت میں وہ عرض بھی کروں گا۔ سب سے پہلے مولا کائنات ہے، پھر اس کے بعد ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے تفسیر تحریر فرمائی ہے۔ میں نے ہمارے پانچویں امام نے تفسیر تحریر فرمائی ہے۔ ایک کتاب ہے فہرست کے نام سے، کہ جس میں اس کتاب کو لکھا گیا ہے، اس کتاب کو لکھا گیا ہے جو امام سے منسوب ہے، پانچویں امام سے منسوب ہے۔ اسی طریقے سے جس کو نسبت دی گئی ابو الجارود نے پانچویں امام سے اس تفسیر کو تحریر کیا تھا، پانچویں امام سے تفسیر کو تحریر کیا تھا۔ جی ان کے صحابی ہے یہ ابو الجارود امام کے صحابی میں سے ہونا۔ البتہ یہ جو ہے نا فرقہ زیدیہ کے رئیس بھی تھے۔ جو فرقہ زیدیہ، یہ زیدی سادات سے ہٹ کر ایک فرقہ زیدیہ ہے جو آج بھی بعض عرب ممالک میں بعض موجود پائے جاتے ہیں۔ یہ فرقہ زیدیہ کے بعد میں رئیس ہو گئے، لیکن البتہ جس وقت یہ نہ دیکھیں کہ یہ بعد میں تو فرقہ زیدیہ بنا چکے ہیں، لیکن جس وقت یہ قرآن کی تفسیر جس وقت لکھی تھی انہوں نے، وہ فرقہ زیدیہ اس وقت میں نہیں تھا اور وہ رئیس نہیں بنے تھے اس وقت میں۔ امام کے شاگردوں میں سے ہی تھے اس وقت، امام موجود تھے تبھی تفسیر کر رہے تھے۔ جی ہاں، جب بھی تفسیر کر رہے تھے امام کے اس میں تفسیر کر رہے تھے، تو اس وقت وہ امامیہ میں داخل تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور تفسیر ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام سے جو ایک تفسیر ہے جس سے ہم نے علماء نے بہت افادت کیا ہے، اور اس کو حسن ابن خالد برقی نے 120 حصوں پر مشتمل تفسیر مرتب کی ہے۔ 120۔ البتہ یہ وہ تفسیر نہیں ہے، میں ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ وہ تفسیر نہیں ہے جو آج بازار میں جو چھپی ہوئی تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب جو تفسیر ہے، مشہور ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے بلکہ مشہور بھی ہے اور امام سے منسوب بھی ہے، یہ اس سے ہٹ کر ہے۔ یہ تفسیر، یہ وہ تفسیر 11ویں امام سے جو تفسیر ہے اس سے ہٹ کر ہے۔ اس میں کیا فرق محسوس کریں گے آپ؟ وہ اس وقت فرق کیونکہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ امام یہ جو آج جو بازار میں جو تفسیر مل رہی ہے یہ اتنی معتبر نہیں ہے۔ اکثر علماء نے اس کو اتنا معتبر نہیں مانا، بعض علماء نے مانا بھی ہے، بعض علماء نے مانا تسلیم بھی ہے کہ امام حسن اب منسوب ہے اس امام سے، 100% ہم نہیں کہہ سکتے۔ جو تفسیر جو اس دور میں امام کے دور میں
گئی تھی لکھی گئی تھی وہ یہ تفسیر سے مشابہ نہیں ہے. یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ امام سے ہی ہے. جو بازار میں آج کل جو مل رہی ہے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. بس یہی ہے. اس لیے علماء نے کیا کہا, امام سے 11ویں امام سے منسوب ہے. 11ویں امام سے منسوب ہے وہ تفسیر. اس میں فرق کا ہم کیسے محسوس کریں؟ اس کو دونوں کو ٹیلی کرنا پڑے گا. دونوں کو دیکھنا. آیاتوں کی نزول کی اور شان نزول یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے حفظ مراتب کا خیال رکھا جا رہا ہے. روایت راویوں کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو تفسیر اگر کر رہے ہیں تو امام سے کون سا راوی نقل کر رہا ہے, تو یہ راویوں کو دیکھ کر اس کا اعتبار ہوگا. جی ہمارے علماء یہ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ معتبر راوی ہے. جی اگر کچھ شک و شبہات ہو تو اسے ضعیف کہہ کے ہم جی ہاں. یہ اس کے بعد اب جو دور شروع ہوتا ہے اصحاب ائمہ علیہم السلام کا. سب سے پہلا جو درجہ ہے, سب سے پہلا جو طبقہ کہا جائے, اس کو طبقہ کہا جائے, وہ طبقہ ہے مولائے کائنات کے اصحاب اور مولائے کائنات کے شاگردوں کا. سب سے پہلا طبقہ یعنی تفسیر لکھنے والوں, تفسیر بیان کرنے والوں میں ان میں سے سب سے نمایاں جو شخصیت ہے عبداللہ ابن عباس. یہ تمام مشہور, خود اہل تشیع کے نزدیک اور اہل تسنن کے نزدیک یہ عبداللہ ابن عباس بہت ہی مشہور ہے. مفسر قرآن کے نام سے یہ مشہور ہے. آج بھی اگر ان کو یاد کیا جاتا ہے تو مفسر قرآن کے نام سے, مفسر نمایاں ہے عبداللہ ابن عباس. یہ امام کے شاگردوں میں سے, صحابی بھی ہے اور امام کے شاگردوں میں سے بھی ہے. اور عبداللہ ابن عباس ہی سے ایک تفسیر منسوب کی جاتی ہے تنویر المقیاس کے نام سے. تنویر المقیاس کے نام سے یہ عبداللہ ابن عباس سے منسوب کی جاتی ہے. لیکن اس کے بارے میں بھی ہمارے علماء کا یہی بیان ہے کہ بھئی یہ جو کہا جا رہا ہے اس کا زیادہ اعتبار غیر معتبر ہے, زیادہ معتبر نہیں ہے جو ابن عباس سے منسوب کیا جا رہا ہے. البتہ منسوب ہے, یہ تفسیر کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ابن عباس کے علاوہ امام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے جو بہت ہی مخصوص اختصاص کے ساتھ جس کا ذکر کرنا ضروری ہے, وہ ہے جناب میثم ابن یحییٰ تمار. کیونکہ ہمارے یہاں جناب میثم کا ذکر بہت ہوتا ہے لیکن ایک ہی عنوان سے ہوتا ہے, وہ ان پر جو ظلم کیا گیا ہے لیکن جناب میثم تمار ایک بہترین مفسر قرآن ہے, بہترین مفسر قرآن ہے. جناب ابن عباس جو مفسر قرآن ہے, خود ابن عباس متفقون علیہ ہیں, سب مانتے ہیں, لیکن خود جناب ابن عباس کو بھی جناب میثم تمار یہ فرما رہے ہیں کہ اسألنی ما شئت من تفسیر القرآن, کہ اے ابن عباس تم مجھ سے تفسیر قرآن کے متعلق جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو, جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے دریافت کر لو مجھ سے قرآن کے بارے میں, کیونکہ قرآن کے تمام اور کمال میں نے جناب امیر سے میں نے حفظ کر لیا. اور انہوں نے جناب میثم تمار فرما رہے ہیں کہ مولا کائنات نے مجھ کو اس کی تعویل کی تعلیم دی ہے. یعنی کہ دوسرے شاگرد مولا کا, اور بھی بہت سے شاگرد ہیں جو مولا کائنات کے شاگردوں میں سے ہونا. دوسرا یہ کہ دوسرا طبقہ جو ہے وہ جناب عبداللہ ابن عباس, دوسرا طبقہ جناب عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں کا ہے. جناب عبداللہ ابن عباس جو مولا کے شاگرد ہیں, پھر شاگرد کے شاگرد ہیں. اور یہ جو عبداللہ ابن عباس کے جو شاگرد ہیں ان کا سلسلہ جاتا ہے چوتھے امام تک, اور چوتھے امام سے بھی آپ نے بڑی روایتیں نقل کی ہیں چوتھے امام سے, جس میں سعید ابن جبیر, ابو صالح, میزان البصری اور طاؤس ابن لیسان, اس کے علاوہ بھی اور بہت سے اصحاب کا ذکر ہے جو قابل ذکر ہے, ان کا ذکر یہاں پر تھا. یہ دوسرا طبقہ ہے جو چوتھے امام سے ان اصحاب نے تفسیر کی ہے اور تفسیر کے اوپر کتابیں لکھی ہے, روایات لکھی ہیں انہوں نے. تیسرا طبقہ شروع ہوتا ہے پانچویں امام سے. البتہ پانچویں امام کا جو اصحاب کا جو دور تھا یہ وہ زمانہ ہے جو پانچویں امام کا جس کا ذکر کیے تھے آپ, وہ زیدی طبقہ جو الگ تھا رئیس, وہ بھی شاگردوں میں یہ امام کے اصحاب بھی تھا. لیکن میں یہاں جو بیان کر رہا ہوں, یہ ذکر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ خود روایت کے نام پہ انہوں نے خود لکھا ہے. یہ امام سے وہ کتابیں امام سے منسوب نہیں. اب یہاں یہ جو کتابیں ہیں یہ اصحاب سے منسوب ہے. وہ جو کتاب تھی پانچویں امام سے منسوب تھی کہ امام نے خود تفسیر لکھوائی ہے. یہ یہاں پر میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم جب درمیان میں گفتگو کر رہے ہیں تو ناظرین جی کہ ابھی پانچویں امام کے ایک صحابی کا ذکر ہوا, تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے وہ جو واضح کرنے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں. جی.
وہ جو تفسیر تھی وہ پانچویں امام سے منسوب تھی۔ اب یہ جو ہے یہ پانچویں امام کے اصحاب سے منسوب ہے، جو امام کے اصحاب نے جو تفسیر بیان کی ہے۔ البتہ اصحاب نے بھی جو بیان کی ہے وہ کوئی بھی حدیث اپنی طرف سے بیان نہیں کی ہے، یعنی اگر کسی آیت کے معنی، کسی لفظ کے معنی بیان کر رہے ہیں، کوئی آیت کو تفسیر اگر کر رہے ہیں تو کوئی بھی صحابی نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے آخر میں انشاءاللہ آگے آنے کی یہ اسی نشست میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ تفسیر بالرائے ہو، اگر اپنی طرف سے اگر بیان کر دیا جائے تو تفسیر بالرائے ہو جائے گی، جو حرام ہے، عظیم گناہ میں جس کا شمار کیا گیا۔ تو لہذا پانچویں امام کے دور میں جن امام کے اصحاب اور شاگردوں کا جو شمار کیا جاتا ہے، البتہ پانچویں امام کا جو زمانہ تھا اہل بیت کے فیوز علمیہ کے لیے ذرا آشکارا طور پر، کیونکہ سیاسی حالات ایسے ہو چکے تھے کہ آشکارا طور پر زیادہ موقع ملا، لہذا اس وجہ سے تفسیر قرآن ہر فن میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا موقع ملا، لوگوں کو امام کی خدمت میں پہنچ کے سوالات کرنے کا، امام سے علم حاصل کرنے کا بہت زیادہ موقع ملا، اور آگے اور اصحاب نے اور شاگردوں نے بہت زیادہ امام سے علم حاصل کیا، مستفیض ہوئے ہیں، جن میں سے جابر ابن یزید جعفی یہ ایک بہت بڑے امام کے صحابی میں سے ہیں، اور ابان ابن تغلب ہیں، ابو حمزہ سمالی، اور محمد ابن صائب کلبی، یعنی ایسے بہت سے متعدد ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے امام، ابھی میں نے بہت نوٹ کیا، اگر نام ہی سناتے رہیں گے تو بہت زیادہ چیزیں بہت وقت نکل جائے گا، لیکن اہم اصحاب کا جو بیان میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یعنی یہ صحابی جو مشہور ہیں علم میں بہت زیادہ، انہوں نے امام سے تفسیر اور تفسیر کے بارے میں روایات کو امام سے نقل کیا ہے انہوں نے۔ پانچویں امام کے دور کے بعد پھر اس کے بعد جو دور آتا ہے چوتھا سب طبقہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے اصحاب ہیں، جن میں سے متحمل ابن جمیل، وہیب ابن حفص، یہ اور بھی ایسے بہت سے ایسے اصحاب تھے۔ امام چھٹے امام کے دور میں بھی، البتہ ایسے چھٹے امام کے دور میں بھی ایسے بہت سے ہیں جو پانچویں امام کے بھی شاگرد رہے ہیں اور بھی چھٹے امام کے بھی شاگرد رہے ہیں۔ پھر انہی میں سے اور چھٹے امام کے اصحاب میں سے بھی بہت سے ایسے اصحاب ہیں جنہوں نے ساتویں امام سے بھی استفادہ کیا ہے اور روایات کو نقل کیا ہے، ایسے بہت سے ساتویں امام کے اصحاب بھی یہی ہے، اور بھی ساتویں امام کے اصحاب ہیں۔ پھر آٹھویں امام کا دور آتا ہے، آٹھویں امام کے دور میں بھی ایسے بہت سے اصحاب ہیں۔ ایک بہت بڑے نحوی ہے، علم عربی گرامر کے ایک موضوع ہوتا ہے نحو، بہت بڑے ایک نحوی ہے، نحو کے اوپر کتاب لکھنے والے ایک ہے جو 8ویں امام سے بہت انہوں نے استفادہ کیا ہے، جن کا نام ہے فرا، ابو زکریا فرا، یہ انہوں نے 8ویں امام سے بھی تفسیر ہے۔ یحییٰ ابن زیاد 8ویں امام سے انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد 8ویں امام کے بعد 9ویں امام کا دور آتا ہے۔ 9ویں امام کے دور میں بھی اس امام سے بھی بہت سے شاگردوں نے اور اصحاب نے روایت کی ہے۔ پھر اس کے بعد دور چلتا رہا، یہاں تک کہ جب ائمہ علیہم السلام کے ظہور کا دور ختم ہو گیا، غیبت کا دور شروع ہو جاتا ہے، تو یہاں سے اصحاب کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ جب تک امام تھے، امام کے اصحاب تھے، امام سے ڈائریکٹلی استفادہ کرتے تھے، امام کے شاگرد ہو کر امام سے علم حاصل تفسیر بیان کرتے تھے۔ لیکن امامت کے ظہور کے بعد، ختم ہونے کے بعد، ظہور کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، امام کا غیبت 12ویں امام کی غیبت کا دور آیا، تو 12ویں امام کی غیبت کے دور میں اب وہاں سے پھر بہت تفصیلی یہاں پر 3 صدی ہجری ہے، یعنی امام کا غیبت صغریٰ یا غیبت کبریٰ، اس کے بعد جو دور شروع ہوا، وہاں سے علماء نے روایات کو دیکھتے ہوئے احادیث کی کتابوں سے اور احادیث کو بیان کرتے ہوئے تفسیر بیان کرنی شروع کی، تفسیر کی مدد سے بہت سے ایسے تفاسیر کو علماء نے بیان کرنا شروع، 3 ہجری، 4 ہجری، یہاں تک کہ 11ویں ہجری تک کا بھی ہر ایک کے بارے میں علماء کا بیان ہے کہ کون کون سے علماء نے آ کے تفسیر کو بیان کرنا شروع کیا ہے، جیسے علی ابن باوبہ ہے، شیخ صدوق ہے، علامہ مجلسی ہے، اور اس کے بعد ایسے بہت سے دور گزرتے گئے کہ جہاں پر یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہر صدی میں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تفسیر کے بارے میں ہمارے علماء نے کم التفاتی کیوں، ایسا نہیں ہے، ہر دور میں الحمدللہ توجہ کی ہے اور
تفاسیر لکھی گئی ہے، بہت سی ایسی کتابیں تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ اب تفسیریں اگر بیان کرنے بیٹھے، لیکن آج کل کے دور میں جو آسان ہے، جیسے بہت تفاسیر بہت ہے، اور تفسیریں جو لکھی گئی ہے الگ الگ عنوان سے، کیونکہ ہر ایک کا ایک طریقہ ہوتا تھا، کیونکہ تفسیر جو بیان کرنے والا ہے، کوئی تفسیر موضوع کے عنوان سے تفسیر بیان کرتا ہے، کوئی کلام کے لحاظ سے یعنی عقائد کے لحاظ سے تفسیر بیان کرتا ہے، کوئی فقہ کے لحاظ سے تفسیر بیان کرتا ہے۔ تو تفسیر کے بھی کئی قسمیں ہیں، تفسیر موضوعی ہے، تفسیر تشریحی ہے، تفسیر فقہی ہے۔ تو جو عالم جس عنوان سے بھی موضوع کو لیتا ہے، اس عنوان سے تفسیر روایی ہے، یعنی صرف روایات کے اعتبار سے ہی وہ تفسیر وہاں پر بیان کی جائے گی۔ اگر آج کے دور میں اگر کوئی تفاسیر کو اگر دیکھنا چاہے، آسان اردو زبان کے لحاظ سے اگر بتاؤں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو آسان اور جامع تفسیر اگر ہیں تو تفسیر نمونہ، جو ہمارے بازار میں بھی بہت آسانی سے دستیاب ہے۔ تفسیر نمونہ کیونکہ دور حاضر کو نظر میں رکھتے ہوئے تفسیر نمونہ لکھی گئی ہے، یعنی جو ترقی یافتہ دور ہے، مثال سمجھانے کے لیے مثال بھی جو لائی جا رہی ہے وہ بھی اس طریقے سے لائی جا رہی ہے کہ لوگ آج کے دور میں ایک جوان اگر قرآن کے معنی کو سمجھنا چاہتا ہے تو آج کے دور کے مثالیں لے کر آئی گئی تاکہ جلد سے جلد قرآن کا معنی اس تک پہنچ جائے۔ مدد روایات سے لی گئی ہے، مدد روایات، لیکن مثالیں جو ہے تاکہ آج کے جوان جلدی سے سمجھ جائے تو آج کے دور کی مثالیں پیش کی گئی ہے اس کے اندر۔ تو لہٰذا تفسیر نمونہ ایک بہترین تفسیر ہے جو اردو میں دستیاب ہے۔ تفسیر صافی کی بھی کچھ جلدیں ہیں، تفسیر صافی بھی حالانکہ اس کی عربی میں لکھی ہوئی ہے لیکن اردو میں کچھ ہی جلدوں کا ترجمہ ہوا ہے۔ تفسیر نور الثقلین، یہ بھی، اس کے علاوہ اور بھی کچھ تفسیریں ہیں جو مستقل ہماری اردو زبان میں لکھی گئی، جیسے تفسیر انوار النجف ہے، خود تفسیر قرآن کے نام سے ہے، تفسیر فصل الخطاب یہ ایک تفسیر ہے، اور بھی ایسے اردو میں بھی بہت سے تفاسیر ہے جو آج بازار میں دستیاب ہے اردو میں، اور اس میں، اور اگر آپ کوئی انٹرنیٹ پہ بھی اگر جا کے تلاش کرے تو اس کو آسانی سے انٹرنیٹ پہ بھی دستیاب ہو سکتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کو آرام سے مل سکتی ہیں۔ تو لہذا جتنی جو تفسیریں ہیں، یہ تمام معنی جو تفسیر کیے گئے ہیں، البتہ یہاں پر کہا کہ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے تو ائمہ علیہم السلام سے، کیونکہ تفسیر خود حدیث میں ایک وارد ہوا ہے کہ تفسیر قرآن کو صحیح طریقے سے وہی سمجھ سکتا ہے جس سے قرآن خطاب کر رہا ہے، جس سے قرآن خطاب کر رہا ہے وہی قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے، دوسرے لوگ قرآن کو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا اب یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کے مخاطب کون ہے، قرآن کس سے خطاب کر رہا ہے۔ تو لہذا قرآن خطاب کر رہا ہے رسول خدا سے، اور قرآن نازل ہوا اہل بیت کے گھرانے میں، تو لہذا قرآن ان سے خطاب کر رہا ہے۔ اور اگر خود حدیث ثقلین، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض بھی کی، حدیث ثقلین کی جو نص ہے، اس نص کے اعتبار سے، کیونکہ رسول خدا دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، قرآن ہے، اہل بیت ہے۔ اب لہذا اگر قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو اہل بیت ہم کو حدیث ثقلین بتلا رہی ہے، کیونکہ ثقل ہے، یہ بھی ثقل ہے، یہ بھی قرآن بھی ثقل ہے اور اہل بیت بھی ثقل ہے، دونوں ثقل ہے۔ تو اب قرآن اگر ایک ثقل کو اگر کوئی سمجھا سکتا ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام، لیکن کیونکہ اس لیے تفسیر پڑھنا ہمارے لیے آج کے دور میں ضروری ہے، کیونکہ قرآن کو چھوڑ کر ہمارا کوئی دنیا میں چارہ ہی نہیں ہو سکتا۔ آج اگر مشکلات اگر دکھائی دے رہی ہے، آج ہم دوسروں کے دروازوں پہ جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کے دروازوں پہ، دوسرے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، اس کی مجبوری کیوں ہو گئی؟ کیا ہمارے پاس علوم موجود نہیں ہیں؟ البتہ یہ آج ایک بات بھی عرض کر دوں میں، یہ کہ آج کل کے دور میں یہ فکر ہے کہ شاید عالم بننا ہو تو ہی تفسیر پڑھیں، یا ذاکری کرنا ہے تو ہی تفسیر پڑھیں، قرآن کے معنی وہی اٹھا کے پڑھے جو منبر پہ بیٹھنے والا ہو، یا عالم بننا چاہ رہے ہیں۔ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن صرف عالم کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن صرف ذاکری کرنے والے کے لیے، ذاکر کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن تمام انسانوں کے لیے نازل کیا گیا، عالمین کے لیے نازل کیا گیا۔ تو لہذا قرآن ہم سب کو پڑھنا ہے، قرآن ہمیں چاہیے کہ قرآن کی طرف توجہ دیں اور ان تفسیروں کا مطالعہ کریں، تفسیر کو ہم دیکھیں کہ کون سی تفسیر ہیں۔ کم سے کم روز کتنی آیتوں کی تلاوت ہونی چاہیے؟ جی،
آداب قرآن میں یہ بات تھی کہ پانچویں امام سے روایت ہے کہ انسان کم سے کم تلاوت کے عنوان سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرے. 50 آیتیں. امام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو روزانہ کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. 50 آیتوں کی یہ تلاوت شیعہ کی علامتوں میں سے امام نے بیان فرمایا ہے کہ 50 ہے. آپ دیکھا جائے تو ہم نماز پنجگانہ اگر پڑھتے ہیں جی تو اس میں اگر جو سوروں کی تلاوت ہوتی ہے جی تو 17 رکعت میں آپ غور کریں ناظرین کہ آپ کو 50 آیتوں سے زیادہ کی تلاوت ہو جائے گی. ہاں یعنی اگر کوئی یعنی اس حدیث پہ اگر عمل کرنا چاہے, اگر کوئی شخص نماز پنجگانہ پڑھنے کا پابند ہے تو نماز کی نماز بھی ہو جائے گی اس کی اور 50 آیتیں بھی ہو جائے گی. امام یہیں پر بیان اصل یہ بھی بیان کرنا چاہ رہے تھے یعنی قرآن بھی پڑھتا ہے ہمارا شیعہ اور نماز کا پابند بھی ہوتا ہے. یعنی شیعہ جو نماز کا پابند ہوتا ہے یہ بھی ایک اس عنوان سے اس طرف بھی امام کا اشارہ ہے کہ نماز کا. جی ہاں کر دیا. اور چھوٹی سی گزارش یہ کہ جب سے کلام مجید سرور کائنات کے دور میں نازل ہوا سب جانتے ہیں, اس میں زیر زبر جو لگائے گئے ہیں تو اس کی کوئی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے؟ جی ہاں, یہ زیر زبر بھی جو زیر زبر اور نکات وغیرہ بھی جو لگائے ہیں یہ مولا کائنات کے شاگردوں نے لگائی ہے. مولا کائنات کے ایک شاگرد ہے کہ جسے انہوں نے ہی عربی گرامر کو تدوین کیا تھا, مرتب کیا تھا ایک جگہ جمع کر کے, اور اس کی تعلیم مولا کائنات نے دی تھی ابو اسود دؤلی. ابو اسود دؤلی یعنی یہ امام کے شاگرد ہے. خود امام کے پاس ایک راستے سے آ رہے تھے, وہ قرآن کی ایک آیت ایک شخص قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا. مولا کے پاس آئے تو چہرہ اترا ہوا ہے تو امام نے پوچھا کہ ابو اسود دؤلی تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے, کیوں پریشان دکھائی دے رہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا ابھی راستے سے آ رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا, لیکن قرآن میں وہ غلطی کر رہا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ ابھی سے اتنی غلطی ہو رہی, جب آگے بڑھیں گے, جب غیر عرب لوگ قرآن کو پڑھنا چاہیں گے تو اس وقت اور کتنی غلطیاں ہوگی. تو اس وقت امام نے ابو اسود دؤلی کو چند عربی گرامر کے کچھ کلیات تعلیم دیے تھے. تو لہذا اگر عرب لوگ اگر اپنی آج زبان پر فخر کر رہے ہیں, آج اپنی گرامر پہ اگر فخر کر رہے ہیں تو یہ بھی میرے مولا کی دین ہے. ہمارے مولا نے ہی علم نحو کی تدوین کی, علم نحو کے احکام کو اور قوانین کو بتلائی. جو جتنی عربی گرامر آج ہے اصل اس کو بتلانے والے, مرتب کرنے والے مولا کائنات اور ان کے شاگرد نہیں مطلب. تو اس کے بعد ہی اس کی ابو اسود دؤلی ہے, ان کے شاگردوں نے نقطے لگانا شروع, پہلے کیونکہ کتابت الگ الگ طریقے سے تھی, اعراب لگے گئے, نقطے لگائے گئے, جیسے جیسے دور آتا گیا اس طریقے سے قرآن کے اندر اعراب اور نقطے لگائے گئے ہیں. البتہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کیونکہ تفسیر ہم جو کرتے ہیں, ہم کوئی بھی تفسیر کرنے والا مفسر, چاہے وہ کتاب لکھ رہا ہو یا منبر پر بیٹھ کر قرآن کی آیت کو بیان کر رہا ہو, اس کی تفسیر کو بیان کر رہا ہو, وہ اپنی طرف سے تفسیر کو بیان نہیں کر سکتا. حرام ہے. بلکہ یہاں تک کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, نہیں, یہ قرآن کے بارے میں, وہ دوسری فکروں کے بارے میں آپ بول دیجئے, دوسری چیزوں کے بارے میں, لیکن قرآن کے بارے میں اس لیے کیونکہ تفسیر اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے, یعنی اپنے آپ سے تفسیر کرنا جس کو گناہ عظیم بتلایا گیا. روایت وارد ہوا کہ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. روایت میں ہے کہ جس نے قرآن کی تفسیر اپنے رائے سے کی ہو وہ اپنا ٹھکانہ آتش جہنم میں بنا لے, یعنی جو اپنی طرف سے جو بیان کرتا ہے. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس بات تصور میں آ سکتی ہے کہ بھئی میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں, اپنے سے بیان کروں گا لیکن کوئی غلط بیان نہیں کروں گا. ہاں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہاں یہ بھی یعنی اگر آپ سچی بات کر رہے ہیں تب بھی اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر نہیں بیان کر سکتے, کیونکہ روایت میں یہ بھی ہوا ہے من فسر القرآن برأیہ فإن أصاب فقد أخطأ. جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی ہے, اس نے اگر ٹھیک بھی کہا ہو تب بھی اس نے غلطی کی. یعنی اپنی ٹھیک بھی بات کر رہا ہے, صحیح بھی بات کر رہا ہے, لیکن اگر اپنی رائے سے اگر کہہ رہا ہے تو وہ غلطی. روایت میں ہے کہ وہ آپ کا عنوان ہی ہے نقل جو حدیث ثقلین
جو آپ نے جی بالکل، مقرر جی کیا ہاں، ہے، جی ہاں، اس کے تحت یہی ہے کہ قرآن اور اہل بیت اگر جی ہاں، ہم ان سے لیتے ہیں، اس سے تفسیر ہوتی ہے، تو وہ بارگاہ ہدیت میں قبول بھی ہے، جی وہ ہاں، ثواب بھی ہے، اور وہ دنیا میں بھی رائج کی جائے گی۔ جی ہاں، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب، خود قرآن مجید سورہ آل عمران کی 7ویں آیت ہے کہ جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ قرآن، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اس میں محکمات، کچھ بعض آیتیں محکمات ہے، بعض آیتیں متشابہات ہے، اور تو جو متشابہات کے یعنی آیات متشابہات یعنی وہ آیات جس کے معنی ہم کو جلدی سے سمجھ میں نہیں آتے، مبہم ہوتے ہمارے لیے جو ہے مبہم ہوتے ہیں۔ اب جب ہم آیات متشابہات کو جب تفسیر کرنے بیٹھیں گے، اگر اپنی طاقت اپنے بلبوتے پر اگر سمجھنے بیٹھیں گے، بھٹک جائیں گے۔ اگر آپ کی ذہنی صلاحیت اچھی بھی ہے تب بھی آپ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی انسان کوئی بھی تفسیر کو اپنی رائے سے، اسی لیے امام نے آگے پہلے ہی روک دیا کہ اپنی طرف سے نہ کرو، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو قرآن اہل بیت کو چھوڑ کر اپنی رائے سے جب قرآن سمجھنے گئے تو خود بھٹک گئے، قرآن کے ذریعے ہی بھٹک گئے ہیں۔ جیسے کہ چونکہ خود 11ویں امام کے دور میں امام کی ولادت بھی اب نزدیک آ رہی ہے، دو روز کے بعد خود امام کے زمانے میں اسحاق کندی آگے قرآن کو جب اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے جب سمجھنے لگا تو اس نے قرآن میں کہا کہ قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اپنی رائے سے سمجھ رہا تھا، اور یہاں تک لکھنے بیٹھ گیا کہ وہ کتاب لکھنے کے لیے بیٹھ گیا کہ ہاں قرآن کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، اپوزٹ پایا جاتا ہے۔ تو لہذا ہم قرآن کو اگر اہل بیت سے ہٹ کر اپنی رائے سے اگر تفسیر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ تو لہذا جو کوئی بھی قرآن کی آیتوں کی تفسیر بیان کر رہا ہے تو وہ اپنا مطالعہ کریں، تفاسیر کو، معتبر تفسیروں کو دیکھیں، معتبر تفسیروں کے بعد جب مطمئن ہو جائے، اگر خود سمجھ نہیں پا رہا ہے تو کسی جاننے والے کے پاس جائے جس پر آپ کو اطمینان ہے، اس کے پاس جا کے جب تک کہ ہم مطمئن نہ ہو جائے اس وقت تک تفسیر کو بیان نہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا فرمائیے اللہ کہ میں اللہ سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ ناظرین یہ پروگرام مسلسل دیکھ رہے ہیں، اور آپ اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ فرمائیں، کیونکہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو دشواریاں، جو مشکلات ہیں، وہ ہم اپنی طرح سے جو پروگرام پیش کر رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا کوئی عنوان آپ چاہتے ہیں کہ اس عنوان کے تحت گفتگو ہونی چاہیے، تو آپ اپنے مفید مشوروں سے ہمیں بھی مستفید فرمائیں انشاءاللہ، اور قبلہ آخر میں دعا فرمائیں کہ تمام شیعان حیدر کرایہ زادگان کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس ناچیز سی کوشش کو ہم سے قبول فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ بالخصوص پروردگار جو کوئی بھی اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں، بالخصوص یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل جو ان خدمات کو انجام دے رہا ہے، جو بھی اس میں دامیں، درہمیں، سخنیں، جس طریقے سے بھی اس میں مدد کر رہے ہیں، پروردگار تمام کی خدمتوں کو قبول فرما، بشمول حقیر کے، اور جو بھی یہاں پر آ کر بیان کر رہے ہیں، اپنے تاثرات کو بیان کر رہے ہیں، اپنے کوششوں کو، اپنی محنت کو یہاں پر پیش کر رہے ہیں، پروردگار عالم تمام کی محنتوں کو قبول کریں اور مزید توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور جو یہاں پر اس چینل کے اور تمام علمی اور ادبی، مذہبی، دینی لحاظ سے جو کوئی بھی جس لحاظ سے بھی مدد کر رہا ہے، پروردگار ان کے کمائی میں اور خیر و برکت عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں معروضہ کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین سے، جیسے آخر میں رخصت سے پہلے، کہ میرا معروضہ ہے کہ ہمارا جو چینل یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا اور ڈائریکٹر سعادت علی خان اور خادم کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور بالخصوص ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اور ان کے درجات پیش معصومین اعلیٰ سے اعلیٰ فرما، اور اس وقت جو بھی جہاں بھی مومنین آباد ہے ان تمام کی جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور مقام مقدسات کا تحفظ فرما، ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو با ایمان ناصر اور عزاداران حسین میں شامل فرما۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔